अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, जैसे हम आपको मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मुसलसल आगाह कर रहे हैं, तो आज की अपडेट ये है कि हुकूमत की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ एक मरतबा फिर हतमी राब्तों का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में 24 घंटे में अहम मुलाकातें होंगी और कुछ मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन, कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ एक आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में तमाम उमूर का जायज़ा लिया गया। MQM को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुने गए, खुसूसन शहरी इलाकों के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कराची के हवाले से उन्हें जो मसाइल हैं, हैदराबाद में जो उनके मसाइल हैं, उनके दफातर अल्ताफ़ हुसैन की नफ़रत अंगेज़ तकरीर के बाद जब बंद कर दिए गए थे तो उन्हें खोलने का मामला है। उसके अलावा बल्दियाती निज़ाम में तब्दीलियों की वो ख्वाहिश रखते हैं और उसके साथ साथ कराची में उन्हें वफाकी वज़रा अली जैदी और उसके साथ साथ PTI के दीगर रहनुमाओं के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तमाम उमूर का जायज़ा लिया गया है। मुज़ाकरात की एक ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा डॉक्टर फ़रोग़ रसीम जो हैं वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं, बल्कि ये मुज़ाकरात उन्हीं के दफ्तर में हुए हैं। इन मुज़ाकरात में ये दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात न सिर्फ सुन लिए गए हैं बल्कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, लेकिन आप तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ दें और अपोजिशन से दूरी इख्तियार करें। क्योंकि एक रोज़ पहले MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आला सतही मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि आपके तमाम मुतालबात हमने तस्लीम कर ली हैं। और उसके बाद ज़राए से ये बात सामने आई कि अब मामलात जो हैं MQM और अपोजिशन में तय हो चुके हैं, क्योंकि उससे 2 रोज़ पहले MQM और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात हुई थी और मौलाना एक अहम पैगाम लेकर MQM के पास गए थे। लेकिन अभी तक MQM फैसला नहीं कर पा रही। उसकी बुनियादी वजह क्या है? खालिद मकबूल सिद्दीकी अगर अपोजिशन को कोई यकीन दहानी करवा रहे हैं तो आमिर खान हुकूमत के साथ बातों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और कहते हैं कि मामलात इस तरह से हल होंगे। फ़रोग़ नसीम खुद वफाकी वज़ीर कानून हैं और उनकी अपनी एक लाइन है और वो उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। तो फिल वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा MQM को कि वो हुकूमत के साथ जाए या अपोजिशन के साथ जाए। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि MQM का कोई कायद इस वक्त नहीं है। कल तक MQM को सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन डिक्टेट करते रहे हैं, लंदन से वो इस जमात को चलाते रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने हाथ उठाया, बल्कि ये कहा जाए कि जब से उनका हाथ निकाला गया है MQM से, उसके बाद से MQM का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। क्योंकि 3 धड़े अब तक तो बन चुके हैं। एक फारूक सितार का धड़ा है, दूसरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का धड़ा है, तीसरा मुस्तफ़ा कमाल का धड़ा है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी के धड़े में भी सबकी अपनी अपनी राय है। इस तमाम सूरत हाल में MQM कैसे आगे बढ़ेगी, ये उसके अपने मुस्तकबिल पर एक सवाल ज़रूर है। दूसरा मामला है मुस्लिम लीग काफ के साथ। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग काफ के साथ राब्तों के लिए हुकूमत ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं और इन कोशिशों का एक सिलसिला और शुरू किया जा रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी अपने आला सतही वफ़द के हमरा चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर आएंगे और उन्हें कायल करेंगे कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हर सूरत में सुना जाएगा, आप अपोजिशन का साथ न दें और हुकूमत के साथ खड़े रहें। अब देखना है कि चौधरी बरादरान की तरफ से उन्हें क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। पीर के रोज़ से तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मामलात शुरू हो जाएंगे। आर्टिकल 95 और कौमी असम्बली 2007 के कवायद व ज़वाबित 37 के मुताबिक कार्रवाई ने आगे बढ़ना है, तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है और तहरीक अदम एतमाद के पेश होने के बाद इस मामले पर बहस होगी और बहस के बाद फिर वोटिंग का मरहला आएगा। तो बहस से पहले इत्तेहादी जमातों ने फैसला करना है कि वो किसके साथ जाएंगी।
کامل علی آغا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ 3.5 سال غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو کیسے ہم اس کے ساتھ چلے جائیں۔ لیکن چودھری برادران کے قریبی حلقے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے فائنل کچھ نہیں کیا، کیونکہ چودھری برادران کا ایک مطالبہ ہے کہ پنجاب کی سیاست، پنجاب کی باغ ڈور اگر پاکستان تحریک انصاف انہیں دیتی ہے تو اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ اتحاد برقرار رہے گا، اور یہی شرط انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ عائد کی ہے۔ لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے ساتھ دیگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میں ایک دن کے لیے بھی آئیں، کیونکہ اگر وہ کچھ عرصے کے لیے بھی آ گئے تو اس سے نقصان سراسر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اس کا نقصان نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا ہے اور اس کا نقصان نہ ہی مولانا فضل الرحمان کو ہونا ہے، جو دونوں مفاہمت کرا رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مونس الہی جو کہ ایک نجی دورے کے اوپر یہاں سے اسلام آباد سے لندن گئے اور لندن سے پھر وہ یورپ گئے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھی ملاقات لندن میں ہوئی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اس ملاقات کا۔ اس کے علاوہ علیم خان کی بھی ایک ملاقات میاں نواز شریف کے ساتھ ہو چکی ہے، اور ابھی اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے کہ آیا وہ چودھری برادران کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے، اور کیا علیم خان گروپ کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے اوپر ابھی مسلم لیگ نون غور کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں اور کاف لیگ میں دوریاں ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی ہیں اور معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ تقریباً اس خبر کے نشر ہونے کے 3 سے 4 گھنٹے تک مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، اور پھر رات کو انہوں نے رد عمل دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر متحدہ اپوزیشن یہ چاہے گی کہ ایک سیٹ والے کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے یا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی یہ صرف باتیں ہیں، ابھی تک حتمی مرحلہ نہیں آیا کہ اپوزیشن کیا کیا دے سکتی ہے حکومتی اتحادیوں کو اور اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اتحادیوں نے ابھی تک یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رہیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ رہیں گے۔ البتہ فیصلہ انہوں نے اگلے 48 گھنٹوں میں کرنا ہے اور چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ایم کیو ایم نے کچھ سخت شرائط بھی عائد کی ہیں۔ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ شرائط بھی عائد کی گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے درمیان کہ کراچی کا تمام ہولڈ ایم کیو ایم کو دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کوٹا سسٹم ہے سندھ میں اسے بھی ختم کیا جائے، شہری اور دیہی علاقوں کے کوٹے کو ختم کیا جائے اور ملازمتوں کو برابری کی بنیاد پر یعنی میرٹ پر دیا جائے۔ اس معاملے پر پیپلز پارٹی شدید تحفظات رکھتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس معاملے پر ایم کیو ایم کا ساتھ دے گی تو پھر اسے اگلے الیکشن میں اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی لچک دکھاتی ہے اور ایم کیو ایم کتنی لچک دکھاتی ہے۔ لیکن ابھی وزیر اعظم عمران خان کا سرپرائز برقرار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل بڑے جلسے کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم بھی اپنے لانگ مارچز اسلام آباد کی طرف لا رہی ہے اور کل تک اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے شرکاء بھی پہنچ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے شرکاء بھی پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، یہاں پر میں ذرا تاریخ سے جڑی ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، میاں رضا ربانی ان کا ایک بڑا نام ہے، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، آئین اور قانون کے ماہر ہیں۔ ناظرین، میاں رضا ربانی نے 16 جنوری 2015 میں آرمی ایکٹس میں ترامیم اور 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے موقف اختیار کیا تھا کہ آج وہ شرمندہ ہے، حالانکہ گزشتہ 10 سال سے وہ اس پارلیمان کا حصہ ہیں، لیکن اتنی شرمندگی انہیں محسوس نہیں ہوئی جتنی آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ان دو معاملات پر ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے۔ لیکن
وہ بہت شرمندہ ہے، اور رندھی ہوئی آواز میں انہوں نے تقریر کی تھی. وہ تقریر مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے وہ تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ مجبور ہوں کہ میں پارٹی پالیسی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے ضمیر کے بجائے پارٹی پالیسی کو ترجیح دی تھی. لیکن آج وہی میاں رضا ربانی ان منحرف ارکان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں جو اپنی پارٹی پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. کیا یہ واقعی ضمیر کی آواز ہے یا پھر یہ پاور پالیٹکس ہے؟ یہ پبلک پالیٹکس نہیں ہے. ناظرین، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس کی جا رہی ہے، کوئی پبلک پالیٹکس نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کا فائدہ نہ عوام کو ہو رہا ہے اور نہ ملک کو ہو رہا ہے، بلکہ اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام مزید بڑھے گا اور عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن یہ سیاستدان نئے نئے نعروں کے ساتھ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے. یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ خواجہ سعد رفیق کا ایک بڑا نام ہے، وہ پنجاب کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں ایک مقام رکھتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بہت جیلیں کاٹی ہیں، ان کے بھائی نے بہت جیلیں کاٹی ہیں، 50 سال کی جد و جہد ہے. لیکن کل ان سے ایک اہم سوال ہوا جس پر انہوں نے کہا کہ وہ اس کا جواب نہیں دیں گے. ناظرین، ان سے سوال ہوا کہ خواجہ سعد رفیق کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتا؟ خواجہ سعد رفیق کیوں وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتا؟ کیا آپ کی سیاسی جدوجہد کسی سے کم ہے؟ کیا آپ کسی سے کم ہیں کہ آپ کی جگہ حمزہ شہباز ہی آئیں گے، آپ کی جگہ مریم نواز ہی آئیں گی، یا پھر آپ کسی اور پارٹی میں ہیں تو کیا وہاں پر بلال بھٹو زرداری ہی آئیں گے، یا کیا وہاں پر سابق حکمرانوں کی اولادیں ہی براجمان رہیں گی؟ ورکر، سیاسی ورکر کیوں اوپر نہیں آ سکتا؟ تو اس کا جواب خواجہ سعد رفیق کی طرف سے نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. لیکن ان کی آنکھوں میں پڑھا جا سکتا تھا، بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے جن کا جواب ان کی آنکھوں میں موجود تھا، لیکن وہ ان کے لبوں پر نہیں آ سکتا تھا. تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ پارٹیاں مضبوط ہوں، انفرادی حیثیت مضبوط نہ ہو، اور جب پارٹی پالیسی آ جائے تو اس سے انحراف ممکن نہ ہو، کیونکہ یہی چند لوگ ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود تمام جماعتیں انہیں تسلیم کرتی ہیں. ہم نے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اسی پاور پالیٹکس کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف اس ملک میں جمہوریت کو کمزور کر چکی ہیں. اور ایک مرتبہ پھر نئی امید چلی تھی تحریک انصاف سے کہ شاید وہ ایک الگ لائن لے گی اور وہ عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرے گی. لیکن عمران خان بھی اپنے اقتدار کے بالکل آخری سیشن میں آ کے عوام کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہیں اپنے ورکر بھی بھولے ہوئے تھے، اس سے پہلے انہیں اپنے پارٹی کے ساتھ مخلص عہدیدار بھی بھولے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے انہیں باقی بہت سی چیزیں بھی یاد نہیں تھیں. ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور اسی طرح سے ہم بے لاگ تبصرے کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.